प्रोग्राम फ्रंट लाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। नाज़रीन, गुज़श्ता कई साल से पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल नहायत मखदूश है। अगरचे हुकूमत ने कुछ कोशिशें भी की हैं, कुछ ऑपरेशंस भी किए हैं और हुकूमत के बयानात भी सामने आते रहते हैं, लेकिन हालात जूं के तूं हैं। अब हुकूमत के जो बयानात सामने आ रहे हैं वो गुज़श्ता कई साल से वही के वही हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। हम दहशत गर्दों की हमने कमर तोड़ दी है, हम दहशत गर्दों के आगे झुकेंगे नहीं, हम सर नहीं झुकाएंगे, हम इनको यहाँ से निकाल कर दम लेंगे, हम इनका कोई मजहब नहीं हो सकता। ये वो रिवायती जुमले हैं जो कई साल से हम सुन रहे हैं और उसमें कोई तब्दीली नहीं है। और सूरत हाल ये है कि ना तो हालात बदले हैं और ना सियासतदानों के जुमले बदले हैं और ना हमारी हुकूमत के जो वादे हैं उसमें कोई फ़र्क आया है। अब ग्राउंड पर सिचुएशन ये है कि ना मज़ारात महफूज हैं, ना मदारिस महफूज हैं, ना मसाजिद महफूज हैं, ना सड़कों पर चलती हुई बसें महफूज हैं, वो कराची में हो या सिब्बी में हो, और ना ही घरों में बैठे हुए लोग महफूज हैं। इस सारी सूरत हाल में क्या कोई सोल्यूशन भी है? क्या हम इस सारी सूरत हाल से निकल सकते हैं? क्या आवाम में जो तहफ़्फ़ुज़ का, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक एहसास पैदा हो गया है, क्या उसका कोई तोड़ है? इसी मौजू को आज हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं और इसी पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मेहमानों को मैं तारुफ आपसे करवाता चलूँ। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा हैं, और ख़ास तौर पर आपको हमने मदऊ किया है क्योंकि आप गद्दी नशीन भी हैं हज़रत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह के। सैयद हबीब इरफानी साहब तशरीफ़ रखते हैं, हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं तहरीक फ़ैज़ान औलिया के और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहम रहनुमा हैं। और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे औलिया मकबूल जान, सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, और प्रोग्राम के दौरान में हमारे साथ मौजूद होंगे जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब, साबिक़ सदरा ISI के। शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं आप ही से शुरू करता हूँ। क्या ये कहना गलत होगा कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई मज़ारात को महफूज रखने में और तमाम पाकिस्तान की जो आवाम है उनको महफूज रखने में, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे वो बाजार में हो, चाहे वो अपने घरों में हो, और वो मुखालिफ कुव्वतें जिनका एजेंडा मुखालिफ है और वो कोई भी हो सकते हैं, उनका एजेंडा कुछ भी हो सकता है और वो लोग कामयाब हो रहे हैं और हुकूमत नाकाम हो गई है, क्या ये कहना दुरुस्त है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो मुसलसल जारी हैं और आपने देखा कि यके बाद दीगर मुख्तलिफ आस्थानों को, मसाजिद को, इमाम बारगाहों को, पब्लिक प्लेसेस को निशाना बनाया गया और पाकिस्तान के मासूम शहरी जो हैं वो उससे मुतासिर हुए हैं। अब पिछले दिनों में जो दादा साहब पर अफसोसनाक वाक़या हुआ, पाक पतन शरीफ में हुआ, सही सरवर में हुआ, गाजी अब्दुल्ला के मज़ार पे हुआ, इसमें एक बड़ा इज़्तिराब पैदा हुआ है। और अभी जब उर्स मुबारक था हज़रत शाहरुख आलम का, मैंने मशाइख को मदऊ किया था, मैंने दावत दी थी कि आइए मिल बैठकर इसके बारे में सोचें कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और मासूम जानों का ज़िया कौन कर रहा है, क्योंकि ये इस्लाम के पैगाम के बरक्स है, ये इस्लाम के एजेंडे की नफी कर रहा है। और बुजुर्गान दीन जिनके मज़ारों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्होंने तो प्यार से इस्लाम फैलाया था, किरदार से फैलाया था, तलवार से नहीं फैलाया था। तो ये क्या हो रहा है? तो आपकी इतला के लिए अर्ज कर दूं कि 85 आस्थानों के मशाइख और सजादगान तशरीफ लाए, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और हमने तय किया, एक वर्किंग ग्रुप इस्टेब्लिश किया और तय हुआ कि जो खानकाही निज़ाम है उसकी बका के लिए, उसकी इस्लाह के लिए, उसकी बहाली के लिए और दहशतगर्दी के खिलाफ एक इस्लामिक प्लेटफॉर्म से यकज़बा होकर बात करने के लिए हमें आपस में सफारा होना चाहिए। तो उस पर यह भी तय हुआ कि हमारी अगली नशिस्त जो है वो इंशाअल्लाह अब हम इसकी स्ट्रेटेजी क्या बनाई कुरैशी साहब? इसके लिए हिकमत अमली क्या बनाई गई? स्ट्रेटेजी ये है कि सबको यकजा करना है और यकजबा होकर हमने बात करनी है और इनकी हौसला शिकनी करनी है। एक अब उसके लिए मई में एक इजलास मुनक्किद किया जा रहा है, पीर नकीबुर रहमान साहब से मेरी बात हुई है और ईदगाह शरीफ पे रावलपिंडी में एक इजलास मुनक्किद किया जाएगा। इसके बाद पीर मोइन हक साहब गोल्डा शरीफ के आस्थाने के जो है उनसे भी बात हुई है और उन्होंने भी आमाजगी का इजहार फरमाया है और फिर ख्याल है कि उस मीटिंग में जो ईदगाह शरीफ में मीटिंग होती है उस पर एक लायमल मुरतब किया जाए और उसको फाइनलाइज किया जाए। गोल्डा शरीफ के आस्थाने पर एक इजलास किया जाए और उस इजलास में एक लायमल मुरतब किया जाए और जितनी मशाइख की तंजीमें हैं
سنی اتحاد کاؤنسل ہے، سنی تحریک ہے، میں کراچی گیا تھا، ان سے بھی مشاورت ہوئی ہے، اعجاز سرورت قادری صاحب کی حاضری دی میں نے، ان سب سے بات کی ہے، اور سب متفق ہے کہ یہ لائحہ عمل آپ کا ایک اچھی تجویز ہے، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم اس ورکنگ گروپ کے ذریعے ہم اپنا لائحہ عمل مرتب کر کے اس کا اعلان کریں گے انشاءاللہ گولڑا شریف۔ حبیب عرفانی صاحب کی طرف میں جاؤں گا۔ حبیب عرفانی صاحب، اس کی ذمہ داری کس پر ڈالیں؟ یہ جو امن و امان کی صورتحال ہے، کیا ہم حکومت پر ڈالیں یا اس مکتبہ فکر پر ڈالیں جو نشانے پر ہے اور جو شاید اپنا امن کا پیغام پھیلانے میں کسی حد تک ناکام رہا ہے؟ محکمہ اوقاف پر ڈالیں یا کوئی اور ہے جس پر ذمہ داری ڈالی جائے؟ پہلے تو شاید یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ ذمہ دار کون ہے۔ یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے، اور جس طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بات کی، جو پچھلے ماہ میٹنگ ہوئی اس میں بھی حاضر تھا، اور یہ بات اس میں کی گئی کہ اکٹھے ہو کر یہ کام کرنا چاہیے، اس کے خلاف بات کرنی چاہیے، اس کو روکنے کی بات کرنی چاہیے، اس کو روکنے کا کوئی لائحہ عمل بنانا چاہیے۔ ہمارے ہاں دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی تعداد ڈرون حملوں کو خودکش حملوں کا نتیجہ قرار دیتی ہے۔ یہ چیز اگر تاریخی طور پر بھی دیکھی جائے یا 9/11 کے بعد بھی دیکھی جائے تو ڈرون حملے بعد میں شروع ہوئے اور سوسائیڈل اٹیکس اس سے پہلے شروع ہوئے۔ یقیناً ڈرون اٹیکس بھی کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، اور اس میں اب تک جو سوسائیڈل اٹیکس ہوئے ہیں ان میں ملٹری تنصیبات یا اور چیزیں، ان کے علاوہ مزارات دیکھے جائیں، مارکیٹیں دیکھی جائیں، بازار دیکھے جائیں، بسیں دیکھی جائیں، عام پبلک میں دیکھا جائے۔ آج سے 10-12 سال پہلے بھی کراچی میں نیوی کی بسوں پر حملہ ہوا، جس میں فرانس کے فرانس کے انجینئرز، جس میں 12 لوگ مارے گئے۔ اب پھر نیوی کی بسوں پر حملے ہو رہے ہیں، اور اس میں یقیناً یہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے بھی دشمن ہیں، جو پاکستان کے بھی دشمن ہیں، اور اس میں جب فوراً ذمہ داری طالبان قبول کرتے ہیں یا القاعدہ قبول کرتی ہے، القاعدہ کا تو اب اتنا نام نہیں ہے لیکن طالبان کا نام زیادہ ہے، تو کیا یہ لوگ ان کے ایجنٹ تو نہیں ہیں کہیں؟ ان کے پیچھے چلنے والے تو نہیں ہیں، یا انہی کی لائن پر چلنے والے تو نہیں ہیں؟ اس کو آپ اس انداز میں بھی دیکھ لیجیے۔ ذمہ دار کون ہوا پھر؟ میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو یہ چیز دیکھیں کہ لیبیا میں اس وقت القاعدہ کے حوالے سے کہ جو عراق میں سوسائیڈل اٹیک ہوئے، وہ نارتھ ایسٹ لیبیا کا جو علاقہ ہے، بنغازی اور اس طرح کے 3-4 شہر، اس میں سے بہت زیادہ لوگ وہاں آ کے اٹیکس کرتے رہے، اور زیادہ تر شرائن پر اٹیک ہوئے وہاں بھی۔ اسی علاقے میں، لیبیا کے اس علاقے میں ہی اب بھی بہت زیادہ ٹرمائل ہے، اور اس میں جو القاعدہ کی قیادت ہے اس نے بھی یہ بات کہی کہ ہم قذافی کی حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، نیٹو بھی یہ بات کہہ رہی ہے، امریکہ بھی یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو کیا یہ کہیں ان سب کا گٹھ جوڑ تو نہیں ہے کہ جو وہاں اور یہاں بھی ہمارے ملک میں بھی یہ لوگ اس طرح کے فسادات کر رہے ہیں، اس طرح کے ہنگامے کر رہے ہیں اور ہنگامے کروانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مزارات، جس طرح شاہ محمود صاحب نے ارشاد فرمایا کہ امن و سلامتی کا، آشتی کا مقام ہے، مرکز ہیں، اور یہاں سے ہمیشہ محبتیں تقسیم کی گئی۔ ٹھیک ہے، جو بھی آیا یہاں داتا حضور کی بارگاہ ہے، ہر کوئی وہاں، ہر مذہب کا وہاں حاضری دیتا ہے، وہاں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے کھانے کا روزانہ انتظام ہوتا ہے، بے شمار مخلوق ایسی ہے، بے شمار بچیاں ایسی ہیں جن کا جہیز وہاں سے تیار ہوتا ہے، اور بے شمار کام وہاں سے ایسے جو رفاع عامہ کے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، یعنی آپ عرفان یہ کہہ رہے ہیں حبیب صاحب کہ جہاں سے امن کا پیغام جاتا ہے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے میں قریشی صاحب کی طرف جاؤں گا اس کے لیے۔ قریشی صاحب، ایک تو یہ ہے کہ جب ابھی دربار ساقی سرور سے بچہ جو پکڑا گیا جس کی جیکٹ نہیں پھٹ سکی تھی، اس نے کہا کہ جب اس کی آنکھ کھلی تو ہسپتال میں تھا، اس نے کہا کہ مجھے تو جنت میں ہونا چاہیے تھا، میں یہ یہاں پر کہاں پر آ رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ کہ 13-14 سال کے بچوں کی برین واشنگ کے لیے پورا ایک شاید میکنزم ہے یا پوری فلسفی ہے، جو لوگ ہیں وہ گروہ ہے وہ کام کر رہا ہے۔ تو کیا اس کا کوئی اینٹی ایجنٹ تھیسس بھی کوئی ہونا چاہیے تھا، یا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی پلاننگ بھی کی جانی چاہیے تھی جو شاید نہیں ہو سکی؟ یعنی ان کے اگر میگزین علاقے میں تقسیم ہوتے ہیں تو شاید اس طرف سے بھی کوئی میگزین ہونے چاہیے تھے جو امن و سلامتی کا پیغام دیتے۔ یہاں سمجھتے ہیں آپ کچھ کمی ہے یا خامی ہے؟ دیکھیے، بالکل آپ نے درست کہا کہ انڈوکٹرینیشن ہو رہی ہے،
मासूम बच्चों के जहनों को मुतासिर किया जा रहा है, उनको वरगलाया जा रहा है और उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, अब उसके लिए हमें एक काउंटर हिकमत अमली बनानी चाहिए हुकूमत को और जितना दीनी तबका है, क्योंकि इस वक्त मैं समझता हूं कि इस हरकत से पाकिस्तान का इमेज और इस्लाम का इमेज मुतासिर हो रहा है और बहुत सी ऐसी कुव्वतों को जो इस्लाम के बारे में तनकीद करती हैं या मनफी राय रखती हैं, उन्हें प्रोपेगेंडा का ये एक मटीरियल मिल रहा है। और पाकिस्तान का इमेज जो है, इंटरनेशनल इमेज, मैं बहसीयत वजीर खारजा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता रहा हूं, मुझे उसका एहसास है कि पाकिस्तान के इमेज को कितना एक मनफी अंदाज में पेश किया जाता है। हमारी मईशत किस तरह मुतासिर हो रही है, हमारी इन्वेस्टमेंट्स किस तरह मुतासिर हो रही हैं। लोग आना नहीं चाहते, बाहर पाकिस्तान नहीं आना चाहते, वो कहते हैं जी दुबई आइए मीटिंग कीजिए, कराची आने को कोई तैयार नहीं है। तो इससे हमें बहुत मुश्किलात का सामना है और मैं समझता हूं कि इसे पूरी कौम को मिलकर किरदार अदा करना होगा और इसमें मशाइख ने और उलमा ने अपना किरदार अदा करना है। ठीक है, अच्छा जनरल साहब को मैं शामिल करूंगा। जनरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं गालिबन। जनरल साहब ये बताइएगा कि मैं सवाल आपसे जो मैंने पहले किया था वही सवाल है कि बेनिफिशियरी कौन है पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी का? देखिए, ये बहुत ही अफसोसनाक है ये जो कुछ भी हो रहा है, ना ये इस्लामी तौर पे, ना इखलाकी तौर पे, ना किसी कानून और ज़ाब्ते के तहत इसको कंडेम ही करना चाहिए। किसी सूरत में भी इसको कबूल नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें ये देखना है कि इसके पीछे अवामिल क्या हैं। गैस ही कर सकते हैं, क्योंकि जहां से ये लोग आते हैं, आमतौर पे जो तस्वुर है कि ये फाटा के एरिया से आते हैं, वहां तक हुकूमत ने रसाई नहीं किसी को दी कि वो जाके देखें कि उन लोगों का माइंड सेट क्या है, उनके पास क्या दलील है। जो आदमी आके अपनी जान देता है उसके पास दलील क्या है। तो अमूमी तौर पे ये ख्याल है कि दरअसल ये पहले तो नहीं हुआ करता था, तो ये अब अमेरिका की यहाँ पे आमद की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अमेरिका की आमद का हमें पता है कि एक तो ड्रोन अटैक जो इश्तियाल दिलाते हैं, लोगों को उकसाते हैं और फिर वो बदले की जंग में और फिर साथ उसको इस्लाम की को भी मिक्स कर दिया जाता है बदकिस्मती से। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी अफवाज ने जो वहां पे परवेज मुशर्रफ साहब ने वहां किया, तो आपको पता है कि वो नो गो एरिया से हमेशा वहां पे कभी कोई हमें फौज रखने की जरूरत नहीं थी। तो गालिबन मेरा अपना गुमान ये है कि उनके सामने जो दलील रखी जाती है कि तुम अपनी जान पे खेल जाओ और ये काम करो, तो वो कहते हैं कि ये लोग जो है काफरों का साथ दे रहे हैं, काफरों की पॉलिसीज पे अमल पैरा हैं और इनके लिए इसलिए ये जायज है कि जाओ इनके साथ इनको खून में नहला दो। अब ये दलील है, इसके लिए उलमा को किरदार अदा करना चाहिए और शयूख जो हैं वो भी शयूख अपना किरदार अदा करें, उलमा अपना किरदार मिलजुल के, क्योंकि इसके लिए हिदायत कुरान में बड़ी वाज़ेह है कि अल्लाह की रस्सी को थामो। हमें जो आप किसी से सवाल पूछ रहे थे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो स्ट्रेटजी को हमें बनानी नहीं है। हमारी स्ट्रेटजी बनी बनाई कुरान में है कि अल्लाह की रस्सी को थामो मिलजुल के और आपस में तफर्रका मत पैदा करो और दूसरे के जो एहसासात हैं, जज्बात हैं, जो किसी के साथ अकीदत रखता है। अब देखिए, अब हमारे जितने भी मराकज़ अकीदत हैं उन सबको अटैक किया जा रहा है, कुरान को अटैक किया जा रहा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को अटैक किया जा रहा है और अब ये मज़ारात भी अकीदत के मकाम है ना। ठीक है, बिल्कुल। जनरल साहब, ये जो आपने नुक्ता उठाया है ये मैं कुरैशी साहब के सामने रखना चाहूंगा। कुरैशी साहब, कोई ऐसा तो नहीं है कि फॉरेन एजेंडा भी है शायद कि ये जो मराकज हैं अकीदत के उनको हिट किया जाए और इसके पीछे कोई सोच बैनुल अक़वामी सतह पर काम कर रही हो, क्या ये मुमकिन है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान को इस्तेहकाम चाहिए और इस किस्म के वाकयात से अदम इस्तेहकाम फैलता है। अब वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं देखना चाहती, जो पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहती, यकीनन ये उनका एजेंडा है और हमें उस एजेंडे को समझना है और हमने उस एजेंडे की नफी करनी है, उस एजेंडे को खाक में मिलाना है। उसके लिए जरूरी है कौमी यकजहती, कौमी यकसुही और जितने स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान में उनको एक अंदाज में सोचना है और अपनी इमाम बारगाहों को, अपनी मसाजिद को, अपनी तहजीब को, अपने तमद्दुन का आपने तहफ़्फ़ुज़ करना है। और जब तक हम नहीं करेंगे, बाहर से आकर हमारी ना कोई इस्लाह कर सकता है, ना ही हमारा कोई दिफा कर सकता है। हमें अपनी अंदर सफ़बंदी करनी होगी और अपना दिफा खुद करना होगा।
ٹھیک ہے، ایک بریک ناظرین یہاں پر لیں گے، اور جس طرح سے ابھی جنرل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایک تو ان علاقوں تک رسائی دی جانی چاہیے تاکہ ان لوگوں کی مائنڈ ریڈنگ کی جائے کہ وہ لوگ کس فلسفی کے تحت کام کر رہے ہیں، اور شاید پھر یہ جاننا بھی آسان ہو جائے کہ کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں. اور ہم پروگرام میں براہ راست اب اس موضوع پر بات کریں گے کہ حل کیا ہے، سولوشنز کیا ہیں. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. میں جاؤں گا اپنے مہمان سید حبیب عرفانی صاحب کی طرف، اور بریک پر جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ ظاہر ہے کہ جو حالات اس وقت جا رہے ہیں اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی جانی چاہیے. تو حبیب عرفانی صاحب، کاؤنٹر اسٹریٹجی جب آپ بناتے ہیں اور اس کے لیے آپ پلاننگ کرتے ہیں، تحریک چلاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسے نکالتے ہیں، لیکن ان کسی بھی فورم پر ہمیں سیاسی قیادت جو کہ ظاہر ہے مزارات کے حوالے سے گدی نشینی بھی ان کے پاس ہے، کہیں ہمیں مخدوم امین فہیم صاحب دکھائی نہیں دیتے، کہیں فیصل صالح حیات صاحب نظر نہیں آتے، قریشی صاحب نظر نہیں آتے، یا کہیں پر گیلانی صاحب نظر نہیں آتے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ سیاسی قیادت کو بھی ساتھ ملا کر کوئی سولوشن زیادہ بہتر نکالا جا سکتا ہے؟ میں آپ کی اس بات سے پہلے جنرل صاحب کی نے جو باتیں فرمائی میں ذرا ان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ جنرل صاحب نے پہلی بات یہی کہی ہے کہ یہ بدلے کی جنگ، کہ سیوسائیڈ اٹیک جو ہیں یہ بدلے کی جنگ ہیں. ایک طرح سے یہ ان کو جسٹیفیکیشن دینا ہے. دیکھا جائے تو ڈرون اٹیکس جو ہیں یہ اس کے بعد ہیں، پہلے سوسائیڈ اٹیکس شروع ہوئے، اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ داتا حضور پر حملہ ہو، عبداللہ شاہ غازی پر حملہ ہو، پاک پتن شریف پر حملہ ہو، یا ڈیرہ غازی خان پر حملہ ہو، یا پشاور میں جو مزارات اٹیک کیے گئے، کیا وہاں بیٹھ کر ڈرون حملوں کی پلاننگ کی جاتی ہے؟ لاہور میں مون مارکیٹ ہو یا پشاور کا مینا بازار ہو، کیا وہاں جو معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے، یہ لوگ جو وہاں شہید ہوئے، کیا انہوں نے ڈرون حملوں کی پلاننگ کی تھی یا ڈرون حملوں کے لیے اجازت دی تھی؟ ایک یہ بات. دوسری بات انہوں نے جو فرمائی ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ کافروں کا ساتھ دینا. میں اس میں ایک بات گزارش کروں گا کہ افغانستان اور عراق بہت تھوڑا فرق ہے جب دونوں پر حملہ ہوا. کیا صرف افغانستان میں پاکستان کا مدد کرنا اتنا زیادہ ہے کہ یہاں کی فوجی تنصیبات ہوں، معصوم شہری ہوں، مزارات ہوں، لوگوں کے گھر ہوں، بسیں ہوں، ملازم ہوں، فوجی ہوں، سپاہی ہوں، ان پر حملے کرنے تو جائز ہیں؟ اور جن لوگوں نے عراق میں امریکہ کا ساتھ دیا ان میں قطر بھی شامل ہے، سعودی عرب ہے، اردن ہے، کویت ہے، ٹھیک ہے، کیا وہاں یہ چیز نہیں آتی کہ کافروں کا ساتھ دینا؟ عرفانی صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ رکھ لیتے ہیں جنرل صاحب کے سامنے. جنرل صاحب، کیا کوئی جسٹیفیکیشن دی جا سکتی ہے ان لوگوں کے لیے؟ کوئی دلیل صحیح ہو سکتی ہے کہ یہ جو خود کش حملے کر رہے ہیں، مزارات کو نشانہ بناتے ہیں یا معصوم عوام کو نشانہ بناتے ہیں، ان کی یہ جسٹیفیکیشن ٹھیک ہے؟ جنرل صاحب سے ہمارا شاید رابطہ منقطع، ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں. عرفانی صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جسٹیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے، یہ بات تو ٹھیک ہے، اس سے تو کسی کو شاید اختلاف نہیں ہوگا یا اتفاق ہی کرنا چاہیے. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس کے لیے جو کوششیں ہونی چاہیے، اگر یہ کسی کے پاس ہے بھی لاجک اور کوئی دیتا بھی ہے، تو اس لاجک کو رد کرنے کے لیے جو پلاننگ کی جانی چاہیے وہ ہوئی ہے؟ یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ یہ کسی بھی طرح سے نہ کہیں حکومتی لیول پر، نہ سیاسی لیول پر، نہ درگاہوں کے لیول پر، نہ ذاتی لیول پر، کہیں بھی داتا حضور پر جب ہوا ہے تو اس وقت خاصا ری ایکشن ہوا. لاہور میں ری ایکشن ہوا، لاہور سے باہر ری ایکشن ہوا، پاک پتن شریف میں جب ہوا تو اس میں بھی. لیکن اس وقت بھی ان دونوں مواقعوں کے حوالے سے وعدے وعید کیے گئے، ملاقاتیں کی گئیں، تسلیاں دی گئیں اور بہت کچھ کیا گیا. لیکن آج تک کسی ایک ملزم کا ٹرائل نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو کوئی مجرم نہیں بنا. ٹھیک. اس میں جہاں عدالتوں کی بات آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے حکومتی یا پولیس کے یا ادارے بھی جو ہیں، انٹیلیجنس ادارے ہیں، وہ بھی اس میں انوالو کیے جا سکتے ہیں کہ ان کا جس طرح سے ورکنگ ہونی چاہیے، جس طرح سے کام ہونا چاہیے. حکومتوں کی بات یہاں یہ آتی ہے کہ ہر شہری کا جان، مال، عزت، آبرو، یہ اس کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے.
اگر کوئی حکومت یہ کام نہیں کر رہی، اپنے شہریوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کر پا رہی، تو یقیناً وہ ایک فیل حکومت ٹھیک ہے۔ اب بالکل حبیب عرفانی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا ایک بریک کے بعد کہ آپ کی حکومت سے ڈیمانڈز کیا ہیں، حکومت کیا کرے اور آپ کیا چاہتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین اور اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں امن و امان کی صورتحال پر، اور ہمارے ساتھ جنرل حمید گل صاحب موجود ہیں، سید حبیب عرفانی صاحب موجود ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے اوریا مقبول جان صاحب نے۔ اور یہ سب پاکستان میں پچھلے کئی سال سے نہ مزارات محفوظ ہیں، نہ مدارس محفوظ ہیں، نہ مساجد محفوظ ہیں، نہ سڑکوں پر چلتی بسیں محفوظ ہیں، اور نہ گھروں میں بیٹھے شاید لوگ بھی محفوظ ہیں۔ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار کس کو ہم کہیں، کیونکہ حکومت نے آپریشن بھی کر کے دیکھ لیا، صورتحال میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آ رہی۔ مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ سے ہم کبھی سبق سیکھتے ہیں، نہ سیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہمارا کوئی اس میں مطمع نظر ہے۔ یہ نہ حکومتی آپریشن سے ٹھیک ہوتے ہیں، اور نہ کسی قسم کی کوئی پالیسی سے تبدیلی آتی ہوتی ہے، اور نہ اس کو لوگوں کو آپ امپلائمنٹ دینے سے تبدیلی آتی ہوتی ہے۔ یہ معاملات جو ہیں آج سے کوئی 15-20 سال پہلے، آپ کبھی لیٹن امریکہ جو ہے، جسے ہم جنوبی امریکہ کہتے ہیں، اس کے ممالک کے اندر لوگ گھومتے ہوں تو آپ ان سے پوچھئے گا کہ یہ کیسے حالات تھے۔ اگر اسکول آف امریکہ کھولا ہوا تھا امریکہ نے، وہاں سے اس طرح لوگ ٹرینڈ ہو کے آتے تھے، فوجی وہاں سے جاتے تھے، اور وہاں پر 40-40 ہزار تھے، تقریباً 2-3 لاکھ بندے مر گئے تھے ڈکٹیٹرز نے جو فالو کرتے تھے پالیسیز کو۔ یہ چلی تھا، یا برازیل تھا، یا نیکراگوا تھا، یہ آج فخر امام صاحب سے بات ہوتی کہتے ہیں میں تھا، اور حالت یہ تھی کہ میں پر ڈیلیگیشن میں صاحب مجھے باہر نہیں جانے دیتے تھے کہ کہیں میرے کسی دھماکے کی نظر نہ ہو جاؤں۔ انہوں نے ہر کام کر کے دیکھ لیا، ہر ڈکٹیٹر آزما کے دیکھ لیا، ہر معاملہ انہوں نے کر کے دیکھ لیا، آپریشن کر کے دیکھ لیا، لوگوں کو غائب کر کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوا۔ ایک انہوں نے فیصلہ کیا ایک دن بیٹھ کے کہ ہماری اصل مسائل کا جڑ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہماری مسائل کی جڑ یہاں پر امریکن پریزنس ہے۔ انہوں نے کہا خدا کے لیے اس علاقے سے نکلو، تم نے ہمارا گھر برباد کر دیا ہے۔ امریکہ نکلا ہے آج نہیں تو آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں اوریا صاحب کہ جو مزارات پہ ہمارے یہاں دھماکے ہو رہے ہیں وہ امریکہ کرا رہا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں امریکہ کروا رہا نہیں، کروا رہا ہے۔ آپ بالکل ایگزیکٹلی بات کہی۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ مزارات ہوں یا مسجد ہو یا کوئی اور چیز ہو، یہی ایک سافٹ ٹارگٹ رہ گیا ہے لوگوں کو مارنے کے لیے تاکہ مسلمان آپس میں لڑیں؟ کیوں کرائے گا سر امریکہ ایسا؟ کسی مولوی کو نائٹ کلب نظر نہیں آتا، کسی مولوی کو یہاں پر عورتیں پھرتی ہوئی نظر نہیں آتی، کسی مولوی کو یہاں پر ڈانس شو نظر نہیں آتے کہ وہاں پر کرے، کیا وجہ ہے؟ تو امریکہ کیوں کرے گا اوریا صاحب؟ امریکہ ایسا کیوں کرے گا؟ اس کو کیا فائدہ ہے؟ میں بتاتا ہوں کیوں کرے گا۔ بنیادی طور پہ امریکہ وانٹس اے وار تھیٹر ہیئر۔ امریکہ کے آپ رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ اٹھائیں، سول ڈیموکریٹک اسلام، اس کے اندر 4 یا 5 کیٹیگریز بلٹ اپ کی گئی ہیں، اور اس کے اندر آگے جا کے اس میں 3 صفحے کی بتایا گیا ہے کہ جب تک اس طریقے بندی کے اندر نہیں آتے اس وقت تک یہ ایک ایسی فورس بن کے ہمارے سامنے آئیں گے کہ جس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کبھی کسی نے علم کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کی، صرف یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کیوں کروائے گا۔ ان کی پوری رپورٹس اٹھائیں، رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ اٹھائیں، ان کی بروکنگ انسٹیٹیوٹس کی رپورٹ اٹھائیں، ان کی مکمل قسم کی CIA کی مختلف قسم کی جو رپورٹس اب مارکیٹ میں آ گئی ہیں وہ اٹھائیں۔ ان کے اپنے اخبارات کہتے ہیں کہ امریکہ یہ چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جنرل صاحب، ایک تو یہ اوریا مقبول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کی پریزنس جب تک یہاں پر ہے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور دوسری بات میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، حبیب عرفانی صاحب نے آپ کی بات کے حوالے سے کہا ہے ایک بریک پر جانے سے پہلے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ڈرون حملوں کی وجہ سے یہ خودکش حملے ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا، انہوں نے تنقید آپ کی بات پر یہ کی ہے کہ یہ جسٹیفیکیشن دینا درست نہیں ہے، اس طرح سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور خودکش حملہ آور کے لیے کوئی بھی جسٹیفیکیشن ٹھیک نہیں ہے۔ ان دونوں باتوں کا آپ جواب دے دیجیے گا۔ میں اس میں تھوڑی سی بات میں وضاحت کر دوں کہ ڈرون حملے بعد میں شروع ہوئے ہیں، سیوسائیڈل اٹیکس پہلے سے تھے ہو رہے ہیں۔ یہ آپ نے بات کر لی نا حبیب عرفانی صاحب، میں جنرل صاحب سے اس کا جواب لے لوں۔ جی جنرل صاحب۔ جی جنرل صاحب، آپ کی آڈیو میں کچھ پرابلم آ رہا ہے، میں دوبارہ آپ کو لیتا ہوں۔ اور یہ سب آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان امریکہ کی پریزنس کے بغیر ٹھیک نہیں ہو، کہ جب تک امریکہ کی پریزنس ہے کچھ نہیں ہو سکتا، حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، لیکن مجھے یہ جواب دیجیے گا کہ کیا آن گراؤنڈ سچویشن ایسی ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ بالکل قطع تعلقی کر لے اور الگ ہو کر بیٹھ جائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ایگزیکٹلی ممکن ہے۔ یہ سوال چلی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی اکانومی کس قسم کی ہے، آپ چل سکتے ہیں کہ نہیں۔
یہ سوال ہونڈراس میں لوگوں نے کیا تھا اور اسی طرح کرتے تھے، انٹیلیجنس کیا کھڑے ہو کے کرتا تھا، اسی طرح پولیٹیشنز کہتے تھے. یہ سوال برازیل میں پوچھا گیا تھا، یہ سوال نکراگوا میں پوچھا گیا تھا، یہ سوال ہونڈراس میں پوچھا گیا تھا. سارے کہتے تھے امریکہ کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے. آج سے 4 مہینے پہلے اکانومسٹ کی رپورٹ ہے 37 صفحے کی، انہوں نے کہا ہے کہ 2025 میں برازیل کی اکانومی نو منتھ ہے کہ اب یہ کسی کا پچھلا دروازہ نہیں رہ گئے. اب یہ اتنی بڑی اکانومی بن گئے ہیں کہ امریکہ کو اپنے ڈالر کی قیمت نیچے کرنی پڑی ہے تاکہ اس کی اکانومی کا مقابلہ کر سکے. ٹھیک ہے. اچھا تو اور یہ سب کیا کوئی اور فیکٹر بھی ہے یا امریکہ از دی اونلی فیکٹر آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ انڈیا کا نام بھی لیا جاتا ہے، اس کی ایجنسیز ہیں، موساد کا نام بھی لیا جاتا ہے. میری بات سنیں. آپ نے جس وقت یہاں پر آپ کیسے شروع ہوا، آپ 80s میں چلے جائیں. 86 میں جس وقت ایرانین ریولوشن آیا ہے اس وقت یہاں پر ایک تھوڑا سا بلٹ اپ ہوا تھا. آپ کو پتا چلا کہ شیعہ سنی فساد شروع ہوا اور ایرانیوں نے اپنے آپ کو کنٹین کر لیا کہ نہیں ہم نہیں کرنا چاہتے، میں ایران میں رہا ہوں. اور اس کے بعد تھوڑا سا معاملہ ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ جب امریکن اس کے اندر آئے تو انہوں نے سارے معاملے کو اٹھایا. خصوصاً آپ کو پتا ہے کہ آج سے تقریباً 3-4 سال سے پہلے برائن ڈی ہنٹ جب جہاں پر ہوتا تھا، میں یہاں پر موجود ہوں جہانگیر کے مقبرے میں، تمام مزاروں کے اندر انہوں نے کہا کہ ان کو ایسا کریں کہ ایک بریلوی مکتب فکر کے جو لوگ ہیں ان کو ان کے مقابلے میں اٹھائیں تاکہ ان کے مسائل بنے. باقاعدہ پالیسی سٹیٹمنٹس بنی اور اس کے اوپر باقاعدہ جہانگیر کے مقبرے میں تمام شیوخ کو اکٹھا کر کے اس کے بعد سائن کیا گیا. اس کے بعد حالت یہ ہوئی کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ وہاں آتے وہ قادری پیدا ہو گیا سلمان تفسیر کو مارنے کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا اور یہ صاحب 1 منٹ میں مجھے دیجیے گا، میں ذرا جنرل صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. جنرل صاحب یہ بتا دیجیے گا کیا امریکہ ہی ایک فیکٹر ہے کہ جو یہ سارا کرا رہا ہے جس طرح سوریا صاحب کہہ رہے ہیں، آپ اسے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ شیرل برنارڈ کا ایک پورا مقالہ اور پورا پیپر لکھا گیا رینڈ کارپوریشن کے لیے وہ ایئر 2000 کے اندر 9/11 سے بہت پہلے. اور شیرل برنارڈ کون ہے؟ وہ زلمے خلیل راد جو کہ ہیں تو افغان لیکن امریکی افغان ہیں، بہت مشہور نام ہے، ان کی بیوی ہیں. تو یہ ایک باقاعدہ انہوں نے یہ پلان بنائی کہ 4 حصوں میں تقسیم کر کے اور ان کو کہا کہ آپ جو بریلوی مقاصد کے یہ عقیدے کے لوگ ہیں ان کو جیسے یہ فرما رہے تھے بالکل درست ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کل کے ہی نیو یارک ٹائم کی رپورٹ آئی ہے کہ ڈیوڈ پیٹریس جو ہے وہ اپنی تیسری جنگ پاکستان کے اندر لڑے. جی بالکل. اب اس سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ پہلے نہیں جنگ لڑ رہے؟ جب انہوں نے ایف پاک بیٹل فیلڈ کہا تھا تو اس وقت ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ 9/11 بہانہ ہے، افغانستان ٹھکانہ ہے اور پاکستان نشانہ ہے. چنانچہ پاکستان کو انہوں نے پہلے دن سے نشانہ بنا رکھا ہے. تو اب اس کے اندر آپ کے پاس طریقہ کار کیا ہے؟ پاکستان نیوکلیئر ہے، اعلیٰ درجے کی فوج ہے، خود کفیل ہے خوراک میں اللہ کے فضل و کرم سے. تو بہت سے عوامل پیچھے ہماری پشت پہ چین بھی ہے جو ہمارا بہت دوست ہے. تو پاکستان کو کیسے ادھیڑیں گے؟ انہوں نے ادھیڑنے کے لیے اندرونی طور پہ ایک نقشہ بنایا ہوا ہے کہ ان کو آپس میں لڑاؤ اور پھر اس کے لیے وہ اکساتے ہیں. ابھی ڈرون حملوں کا آپ ذکر کرتے ہیں عرفانی صاحب، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تو یہ نہیں کہا، میں جسٹیفیکیشن کہاں ان کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ڈرون حملوں کا افغانستان کی جنگ پہ تو کوئی اثر نہیں ہوا، ذرہ برابر بھی ان کو فائدہ نہیں ہوا، لیکن نقصان سارا پاکستان کو ہو رہا ہے. 2500 بندے مارے گئے. اب وہاں سے انہی کے لوگ آتے ہوں گے اور ان کو یقیناً وہ دلیل پیش کرتے ہوں گے کہ بھائی تم یہ کرو، ایسے کرو، اکساؤ. ان کے لیے بھی اسلامی دلیلیں دی جاتی ہوں گی کیونکہ یہ موساد کا بڑا مروجہ طریقہ ہے، بڑا معروف طریقہ ہے کہ فرنٹ پہ کسی اور کو رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ کاروائی کرواتے ہیں. تو یہ ایک ہماری جو سرات کر گیا ہے ہماری رگ و پے میں، ہمارے سسٹمز میں امریکہ، اور پرویز مشرف نے بڑا ہی ظلم کیا ہمارے ساتھ، جو قوم کو روشن خیالوں اور تاریخ خیالوں کے درمیان تقسیم کیا اور پھر اس کے بعد امریکہ کے کہنے کے اوپر اس نے ہر ایک چیز کی فروخت کر دیا قوم کو. ایک خون کی ایسی لکیر چھوڑ کے گیا، جامعہ حفظہ کے اوپر حملہ کروا دیا، ابھی اس کو جسٹیفائی کروا قوم کو بالکل تقسیم کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا جہاں صاحب میں 1 منٹ مجھے دیجیے گا. عرفانی صاحب اب آپ حکومت سے جو مطالبہ کرتے ہیں کیا یہی مطالبہ ہے صرف کہ مزارات کو سیکیورٹی دی جائے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے پیچھے جو پوری حکمت عملی ہے وہ حکومت کو بنانی چاہیے اور آپ کا مطالبہ اس طرح کا ہے کہ امریکہ کی کو یہاں سے ایلیمینیٹ کرنا، اس کو ان کے اڈے ختم کرنا اور کچھ ایسا ایجوکیٹ کیا جائے لوگوں کو جو حملے کرتے ہیں یا وہ بچے جو برین واش جن کا کیا جاتا ہے وہ استعمال ہوتے ہیں ان کو تعلیم دی جائے؟ آپ کا ایجنڈا کیا اس طرح کا کمپریہنسو ہے یا صرف آپ سیکیورٹی مانگتے ہیں؟
نہیں دیکھیے سیکیورٹی کتنے لوگوں کو سیکیورٹی، اب یہ پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی کہ ہمارے پولیس کے کوئی 64-65% لوگ جو ہیں وہ وی آئی پیز کی سیکیورٹی پر ہیں، اور کیا ہر آدمی کے ساتھ ایک سیکیورٹی لگائی جائے گی؟ ٹھیک ہے نا، آپ کا مطالبہ پھر کیا ہے؟ یہ تو اس بات کا حل نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس کی ساورینٹی کو قائم کیا جائے، اس کی ساورینٹی کو اولیت دی جائے، نہ کہ پیسوں کے بدلے۔ اب ایک اور یہ مقبول صاحب نے بات کی ہے معاشیات کے حوالے سے، میں ان کی بات کی مکمل تائید کروں گا کہ ہمارے ہاں 28 ارب ڈالر اب تک وار آن ٹیرر پر خرچ ہو چکے ہیں، اور ملا ہمیں 4 سے 5 ارب ڈالر ہے، اور اس کا بھی اتنا واویلا ہے کہ یہ نہ ملے تو ہم مر جائیں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ جو ہم اتنا خرچ کر چکے ہیں تو کیا ہمارے پاس مزید نہیں ہوگی؟ واضح ہو گئی۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے جو میں نے پہلے بھی کیا تھا، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ مزارات کے تحفظ کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنانے کے لیے ان لوگوں کو ساتھ ملائیں جو سیاست میں بھی ہیں، جو پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کے پاس گدی نشینیاں بھی ہیں؟ میں نے کچھ نام بھی لیے آپ کے سامنے کہ فیصل صالح حیات صاحب ہو سکتے ہیں، مخدوم امین فہیم ہیں، خود قریشی صاحب ہیں، گیلانی صاحب ہیں، ان لوگوں کو ساتھ کیوں نہیں ملاتے آپ اپنے فورمز پہ؟ دیکھیے وہ بات یہ یقیناً معاملات چل رہے ہیں، جس طرح قریشی صاحب نے آپ سے فرمایا تھا کہ ان کے ہاں جب حضرت شاہ رکن عالم کا عرس تھا وہاں میٹنگ ہوئی، بہت سے مشائخ وہاں اکٹھے ہوئے، اس میں باتیں ہوئیں، اب ایک گروپ بنا، اس کے بعد اب یہ ہے کہ یہ مئی میں جس طرح سے انہوں نے فرمایا ہے میٹنگ ہوگی، اس میں اکٹھے ہوں گے۔ لیکن پاکستان میں امن و امان کا قیام نہ یہ صرف کسی ایک مسلک کا یا ایک سیکٹ کا مسئلہ ہے، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، اور یہ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے۔ اس میں صرف مزارات ہی نشانہ نہیں بن رہے، اس میں بسیں بھی نشانہ بن رہی ہیں، اس میں مارکیٹیں بھی نشانہ بن رہی ہیں، اس میں سڑک پر چلتے لوگ بھی نشانہ بن رہے ہیں، پولیس بھی نشانہ بن رہی ہے، فوج بھی نشانہ بن رہی ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی نشانہ بن رہی ہیں۔ تو یہ ایک صرف مزارات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کی حبیب عرفانی صاحب ایک بریک مجھے لینے دیں، یہاں پر ایک بریک ہم لیں گے، اور میں ایک سوال اٹھاؤں گا اور یہ مقبول جان صاحب سے بھی اور جنرل صاحب سے پوچھوں گا کہ اس وقت ہمارے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ لگتا نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس کو اللہ حافظ کرنے والی ہیں اور اس کے ساتھ قطع تعلقی کر کے اور ان کو یہاں سے بھیجنے کے لیے استدعا کرنے والے ہیں کہ جی آپ ہمارا پیچھا چھوڑ دیں، ایسا لگتا تو نہیں ہونے۔ کیا پھر ہمارے پاس کوئی سیکنڈ آپشن بھی ہے؟ کیا کوئی اور طریقہ بھی ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اور یہ مقبول صاحب آپ نے جو گفتگو کی ہے ابھی بریک پر جانے سے پہلے، آپ نے کہا کہ امریکہ ایک واحد پرابلم ہے، اور اگر امریکہ کو ہم یہاں سے نکال دیں اور اس کی مداخلت کو ختم کر دیں تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب جو اس وقت گراؤنڈ پر سچویشن ہے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں جو اپوزیشن میں بیٹھی ہے یا جو حکومت میں بیٹھی ہے یا اتحادی ہے، کوئی بھی شاید ایسا سٹیپ نہیں اٹھانے والے یا اس میں دم نہیں ہے، تو کیا ہمارے پاس کوئی سیکنڈ آپشن بھی ہے؟ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز میں صرف پولیٹیکل پارٹیز کا نام نہ لیں، آپ کی جو پوری ایلیٹ کلاس ہے جو کہ اس وقت سب سے زیادہ مالدار کلاس ہے، اس میں دم کیوں نہیں ہے؟ اس پر غور کبھی کیا آپ نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہوں، ہمارے بیوروکریٹس ہوں، ہمارے جرنیل ہوں، ان سب کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، ان سب کے بچے باہر جا کے ملازمتیں کر رہے ہیں، ان سب کی جائیدادیں باہر ہیں، ان سب کے کاروبار باہر ہیں۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ سمجھتے یہ ہے کہ اگر ہم نے امریکہ کو آنکھیں دکھائیں تو سب سے پہلے تو ہمارے بچے جو ہیں وہاں سے واپس آ جائیں گے اور وہ یہاں ایسے عام آدمیوں کی طرح نوکریاں ڈھونڈتے پھریں گے اور عام آدمیوں کے ساتھ مل کے نوکریاں کریں گے۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ وہاں سے اٹھیں گے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں یا پنجاب یونیورسٹی میں پڑھیں گے، یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا ہمارے ساتھ۔ ہمارے بچے جہاں ایٹن میں اور آکسفورڈ میں وہاں نہیں پڑھ سکیں گے۔ پھر تیسرا خوف ان کو یہ ہے کہ ہماری جائیدادیں وہاں ہیں، وہ ہماری جائیدادیں جو ہم نے حرام سے یہاں سے بےایمانی کر کے کمائی ہوئی ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان دو ملک ایسے ہیں، ایک ابو ظہبی اور ایک یو کے، جہاں کی ریمیٹنسز جو ہیں وہ 3 گنا بڑھ گئی ہیں گزشتہ 1 سال کے اندر۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے کرپشن کا پیسہ وہاں جاتا ہے اور وہاں جا کے ریمیٹنسز کی صورت میں آ جاتا ہے۔ وہاں کو ہمارے مزدور بڑھ گئے ہیں زیادہ، وہاں ان کی تنخواہیں کو 4-5 گنا زیادہ ہو گئی ہیں، کچھ نہیں ہوا۔ یہ پیسہ میرے ملک کا لوٹا ہوا پیسہ ہے جو یہاں وہاں جمع ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان سے نہیں ڈرتے، یہاں کے عوام سے نہیں ڈرتے، وہ ڈرتے ہیں امریکہ سے، کیونکہ ان کا انٹرسٹ وہی ہے، ان کا پیسہ وہی ہے، ان کی دولت وہی ہے، ان کا کاروبار وہی ہے، اس لیے وہ اسٹیپ میں لے سکتے ہیں یہ اسٹیپ۔ ٹھیک ہے، اچھا جنرل صاحب میں اور یہ سب جنرل صاحب کی طرف جاؤں گا۔ جنرل صاحب اب گفتگو کو جب یہاں پہ جب ہم ختم کر رہے ہیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ واقعی کچھ نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ یہ جو سولوشنز ہیں یہ تو بڑے آئیڈیل سے لگتے ہیں موجودہ حالات میں۔ کوئی ایسی صورتحال نہیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی جس کا کوئی حل نہ ہو۔ حل ہے، لیکن اس کے لیے غیرت ملی کو بیدار کرنا ہوگا
لیکن یہاں لوگ چپ سادے ہوئے ہیں، اور جو بولتا ہے غیرت کی بات کرتا ہے، اپنے حاکمیت اعلیٰ کی بات کرتا ہے، اور حقیقت میں ہماری حاکمیت اعلیٰ تو ہماری نہیں ہے. ہم نے آئینی طور پہ قرارداد مقاصد میں قبول کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ ہے پاکستان میں، اور اس کو امریکہ چیلنج کر رہا ہے، اور اس چیلنج کو ہمیں روکنا ہے. ابھی یہ نہیں کہتے ہم کہ بالکل امریکہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہم آ جائیں، کھلی جنگ میں، اگرچہ وہ خفیہ جنگ تو لڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن کھلی جنگ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ابھی امریکہ نے تو رخصت ہونا ہے یہاں سے. البتہ اب دانش کا تقاضا یہ ہے، جیسے روس جا رہا تھا افغانستان سے، اور میں عینی شاہد ہوں اس کا، کہ اس وقت بھی صورتحال انہوں نے ایسی کر دی تھی کہ بم دھماکے کرواتے تھے بے تحاشا. یہ KGB اور خارڈ جو افغان انٹیلیجنس تھی، اور اس کے ساتھ انڈین. اور یعنی جنرل صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ انہی چیزوں کو ہم دیکھیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جلدی امریکہ شاید جانے والا ہے؟ یہ بات آپ نے کی. حبیب اور عرفان صاحب، مجھے آخر میں یہ بتا دیجیے گا ایجنڈا کیا ہے، لیکن مجھے پریکٹیکل ایجنڈا بتائیے گا کہ آپ کیا کرنے والے ہیں. دیکھیے، میں جنرل صاحب کی بھی اور اوریہ مقبول جان صاحب کی بات سے بھی مکمل اتفاق کرتا ہوں. اقبال کا ایک شعر ہے تقدیر کا فتویٰ یہ ازل ہے، تقدیر کے قاضی کا فتویٰ یہ ازل سے، جرم ضعیفی کی سزا ہے مرگ مفاجات. جب تک ہم ایک بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی اکٹھے نہیں ہوں گے، جس طرح سے جنرل صاحب نے اور یا مقبول صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ایلیٹ کلاس اور خاص طور پر ہماری حکمران کلاس، ان کے مفادات ملک سے باہر ہیں. جب تک یہاں مفادات سب کے نہیں ہوں گے، یہاں کے لیے سارے لوگ مل کر کام نہیں کریں گے، اس ملک کی عزت کے لیے، اس ملک کی آبرو کے لیے، اس ملک میں رہنے والوں کے لیے، اس ملک میں بسنے والوں کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کی آبرو کے لیے کام نہیں ہوگا، تو یقیناً یہ تو پھر جرم. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کہا عرفانی صاحب کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اسی پیغام پر ہم پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ اپنی کمزوری کو ختم کرنا ہوگا اگر ترقی کرنی ہے اور اگر اپنے آپ کو محفوظ بنانا ہے. میں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سید حبیب عرفانی صاحب، اوریہ مقبول جان صاحب، جنرل ٹائڈ حمید گل صاحب. آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ.